बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, वो ऑडियो लीक्स जिसके बाद जजेस को इमरान दार और अदालतों के फैसलों को सियासत ज़दा तो कभी सास ज़दा करार दिया गया, अब ऑडियो लीक्स पर तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम को आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जिसे इंसाफ के रास्ते में रुकावट करार दिया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि इमरान खान जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी में दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होने देना चाहते? इन जजेस का इमरान खान के साथ आखिर क्या ताल्लुक है कि इनके खिलाफ तहकीकात को इमरान खान चैलेंज कर रहे हैं? और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्या ये तहकीकात हो सकती हैं या नहीं? पंजाब में इलेक्शन पर चीफ जस्टिस क्या अपने फैसले पर नजरसानी करेंगे? और पीटीआई को छोड़कर जाने वालों की वजह फौज से मोहब्बत है या कोई दबाव उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है? इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, इम्तियाज आलम साहब और हमें ज्वाइन करेंगे नज़ीर लगारी साहब। आगाज आपसे करूंगी इम्तियाज आलम साहब, क्यों इमरान खान जुडिशल कमीशन से खौफजदा हैं? देखिए, जुडिशल कमीशन बड़ा पावरफुल कमीशन है और इसमें जो जजेस भी बैठे हैं, ख़ास तौर पर काजी फैज़ ईसा, वो बड़े ऑनेस्ट और बड़े बेखौफ जज हैं। लेकिन वो जाहिर है कि वो कोई जुडिशल कमीशन के जो सुप्रीम कोर्ट का जो कमीशन है उसमें तो मुदाखलत नहीं कर रहे हैं, ना ही वो किसी जज के खिलाफ वो जजमेंट देने जा रहे हैं, वो ऑर्डर पास करने जा रहे हैं। उन्हें तो जो दिया गया है, जो रेफरेंस भेजा गया, उसमें तो उन्हें कुछ चीज़ें बताई गई कि भाई आप तफ्तीश कर लें। ये एक तहकीकाती कमीशन है। जाहिर है कि इसमें वो टेप्स ज़ेरे गौर आ रही हैं जिसका ताल्लुक इमरान खान और अदलिया के दरमियान कोई जो भी नेक्सस था या नहीं था, वो बहुत खुलकर सामने आता है। तो उसकी तफ्तीश अगर हो जाएगी तो उसके बड़े असरात मुरतब होंगे, क्योंकि फिर वो कमीशन की जो रिपोर्ट है उसकी बुनियाद पर केसेस बनेंगे और ये मामला अदालतों में भी जाएगा और जाहिर है कि फिर उसके कुछ लोगों के लिए बुरे नतीजे निकल सकते हैं। इमरान खान इसलिए परेशान है कि जाहिर है कि उसके बेनिफिशरी जो है वन और अनदर वे वो इमरान खान ही है। दूसरा, इमरान खान की बड़ी परेशानी ये हुई है कि 9 मई के बाद जो बड़ा एक जो खौफनाक वाक़यात थे, ख़ास तौर पर मुझे दुख है इस बात का कि जो शोधा की यादगारें तबाह हुई, बिल्डिंगों पे जो हमले होते रहते हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं। वो जो भी बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग है, उसका तोड़ा जाना ठीक नहीं है, लेकिन जो शोधा की यादगारें मिसमार की गई हैं या उन्हें डिसेक्रेट किया गया है या उनकी तौहीन की गई है, ये वाकई गम गुस्से वाली बात है। और इसमें अब तकरीबन 8-10 हज़ार लोग गिरफ़्तार हो गए हैं और पीटीआई के लीडर्स जो हैं बहुत मुश्किल में हैं। और इमरान खान मुश्किल में हैं। अब वो उन्होंने माज़रत भी की है, अफसोस का इजहार तो किया है, लेकिन बहुत लेट किया है। लेकिन उन्हें पहले ही अपने वर्कर्स को कह देना चाहिए था, उनके लिए हदूद का तयन कर देना चाहिए था। लेकिन चूँकि पीटीआई एक मॉब है और उसका एक कल्ट लीडर है, तो लिहाजा वो सिलसिला और उन्होंने रेड लाइन बनाई हुई थी और जो ही इमरान खान गिरफ़्तार हुए, लोग आपे से बाहर हो गए। वो जलसे जुलूसों में या सिविल हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना देना एक और बात थी, और फ़ौज के हेडक्वार्टर पे और कोर कमांडर के घर पे या फ़ौजी तनसीबात पे हमला आवर हो जाना इस पार्टी के बियॉन्ड था, कि बस से बहुत आगे की बात थी। ये तो एक तरह से बगावत थी जिसका इन्हें अंदाज़ा नहीं था ये, लेकिन कि इनका ख्याल था कि ये भी दे कैन गेट अवे विद दिस। तो वो गले पड़ गई है और पूरी पीटीआई मुश्किल में है। उनके लीडर छोड़कर जा रहे हैं, उन पर दबाव भी है और सुनने में आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादती भी हो रही है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी हमें नज़र आती है और हमें कानून की हुक्मरानी से मामला हटता नज़र आ रहा है। हम समझते हैं कि ये जो मॉब तो गुस्से में आकर पागल हो जाता है, लेकिन रियासत को तहम्मुल और सब्र और
پیشنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور چونکہ یہ معاملات پنجاب میں ہوئے ہیں اور یہ پہلی بار ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں، لیکن اس پیمانے پر پنجاب میں نوجوانوں کا رد عمل فوج کے خلاف پہلی بار اس اسکیل پہ دیکھنے میں آیا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ پوری اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے بڑا ایک سوالیہ نشان ہے اور تشویش کا باعث ہے. لیکن میں کہوں گا کہ یہ نوجوان جو ہیں یہ ان کے بارے میں سوچنا چاہیے سنجیدگی سے کہ یہ کس طرف چل پڑے ہیں، اور انہیں سمجھانے کی اور ان کی تعلیم کی کوشش کرنی چاہیے. امتیاز عالم صاحب، ویسے عمران خان صاحب نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ 80% امکان ہے کہ کل جب میں عدالت میں پیش ہوں گا تو مجھے دوبارہ سے گرفتار کر لیا جائے گا. میں اپیل یہی کروں گا کہ کارکن جو ہیں وہ پرتشدد کارروائیوں سے باز رہیں. آپ کا کیا خیال ہے، اگر پھر سے ایک بار گرفتار کر لیا جاتا ہے عمران خان صاحب کو تو اس کے بعد کیا 9 مئی کو جو سب کچھ ہوا وہ ہوگا دوبارہ؟ میرا خیال ہے کہ اب یہ جو تھا بخار وہ اتر گیا ہے. اچھا، اب اگر عمران خان، میں پوچھنا چاہتا ہوں عمران خان کیوں بھی گرفتاری سے پریشان ہوتے ہیں؟ ایک عدالتی گرفتاری ہے، ہو جائے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جیل کوئی میں نے جیل بہت گزاری ہے، اور جیل کوئی ایسی بری جگہ نہیں ہے، پڑھنے لکھنے کی جگہ ہوتی ہے. اور عمران خان کو تو فرسٹ کلاس ملے گی، اور انہیں مشقت بھی ملیں گے، انہیں وہاں پہ راشن بھی ملے گا، انہیں ملاقاتیں کی اجازت بھی ہوگی. اور تو ایسی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جس سے وہ پہلے اتنا زیادہ انہوں نے اپنی پوری پارٹی کو اور ہزاروں ورکرز کو مشکل میں ڈال دیا ہے. تو جائیں جیل جا کے تو بندہ بڑا لیڈر بنتا ہے، عوامی حمایت بڑھتی ہے، ان کے ساتھ بڑھے گی. اگر کم ہوئی 9 مئی کے واقعات کے بعد تو پھر بطور مظلوم کے لوگوں کے سامنے ہمدردیاں حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. سلمان حافظ صاحب، حکومت نے جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنایا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ہوتے ہوئے، تو حکومت کی جانب سے جوڈیشل کمیشن بنانا غلط ہے، یا پھر جو عمران خان صاحب کی جانب سے پی ٹی آئی کی جانب سے اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے؟ دیکھیں، میرا ذاتی خیال یہ ہے، کیونکہ میں کوئی قانونی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن جتنی مجھے معلومات ہیں کہ حکومت اگر کسی سٹنگ جج کو کے اوپر مشتمل کوئی کمیشن بنانا چاہے تو شاید یہ مینڈیٹری ہوتا ہے، یا مینڈیٹری نہیں تب بھی اخلاقی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ حکومت چیف جسٹس کو اعتماد میں لیتی ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چیف جسٹس کو اعتماد میں لیے بغیر سٹنگ ججز میں سے کسی کو نامزد کر کے خود سے ایک کمیشن بنا دیں. تو مجھے اس کمیشن بنانے کے طریقہ کار پہ تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن بنیادی طور پہ میں اس بات کا حامی ہوں کہ جتنے یہ آڈیو ویڈیوز کے جو معاملات ہیں اس کو پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں وہ سب سامنے آنے چاہیے. اور ذرا اس بات کی بھی تحقیقات کر لی جاتی تو زیادہ اچھا ہوتا اگر اس کے ایس او پی میں یہ بھی آ جاتا کہ یہ لوگ کون ہیں جو یہ ساری آڈیو ویڈیوز بناتے ہیں، اور ان کے پیچھے کیا پولیٹیکل موٹیوز ہوتے ہیں، کیسے بنتی ہیں، کیوں بنائی جاتی ہیں، اس کے پیچھے کس کو بلیک میل کرنا ہے، کس کو پر دھمکانا ہے. تو اگر یہ بھی شامل ہو جاتا تو شاید بات اور زیادہ بہتر ہو جاتی. لیکن بہرحال مجھے اس کے طریقہ کار پہ اختلاف ہے جس طرح سے یہ بنایا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے، جیسے امتیاز عالم صاحب نے کہا، 9 مئی کے واقعے کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ایک ڈیفینسو پوزیشن پہ آ گئی ہے. عمران خان صاحب بھی ایک ڈیفینسو پوزیشن پہ ہیں. کل سے ان کے بیانات میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، جو انٹرویوز وہ دے رہے ہیں تو وہ ایک ڈیفینسو پوزیشن پہ تو ہیں، اور پارٹی کو بھی ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے. ابھی بھی اگر عمران خان تدبر کے ساتھ تھوڑا سا ٹھہر کے اور معاملات میں جذباتیت پیدا کرنے کی بجائے ٹھنڈے دل سے معاملات کو آگے چلانے کی کوشش کریں، چاہے وہ گرفتار بھی ہو جائیں تب بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی معاملات میں جو شدت ہے یہ کم ہو سکتی ہے. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پی ٹی آئی کے اپنے اوپر کہ پی ٹی آئی اس سارے معاملے کو کیسے ڈیل کرتی ہے. اگر پی ٹی آئی کی اپروچ بھی وہی ریئیکشنری اپروچ ہو جائے جو اس وقت حکومت نے اختیار کر لی ہے، یا اس 9 مئی کے واقعے سے پہلے اور 9 مئی کے واقعے کے اوپر پی ٹی آئی نے اختیار کی تھی، تو پھر یہ غلط ہو جائے گا. تو اس لیے عمران خان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے. وہ بڑے پاپولر لیڈر ہیں، ان کی پارٹی بڑی ہے، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن وہ جیت سکتے ہیں، تو پھر ایک ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے. یہ جو اداروں کے ساتھ کلیش کا ماحول بن گیا ہے، اور یہ جو سیاست میں اتنی تلخی کشیدگی آ گئی ہے اور اختلافات سیاسی دشمنی کی شکل اختیار کیے جا رہے ہیں، تو اس میں اگر عمران خان زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کچھ معاملات کو لیڈ کرے تو معاملات ٹھنڈے ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ جتنی بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزی ان پچھلے دنوں کے اندر کی گئی ہے، یعنی جو 9 مئی کے واقعات میں لوگ ملوث ہیں ان کو گرفتار کرنا ایک اور بات ہے، لیکن جس طریقے سے باقی لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے
اور قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, عدالتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, یہ بھی کوئی اچھا فعل نہیں ہے. اور جس طریقے سے لوگوں کو پارٹی چھڑوانے کے اوپر جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, یہ ہم نے ماضی میں دیکھ لیا ہے کھیل, یہ کوئی نیا کھیل نہیں ہے ہمارے لیے. ہم نے مسلم لیگ نون کے اوپر بھی, جی میں کہہ رہا ہوں یہ سارا کھیل ہم دیکھ چکے ہیں. تو بہتر ہے کہ عمران خان صاحب اب پولیٹیکل لڑائی کو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں لے کے جائیں, اور پولیٹیکل معاملات تک اپنے معاملات کو اگر رکھتے ہیں تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا. بلا وجہ کا جو ٹکراؤ کی پالیسی اب انہوں نے اختیار کر لی ہے, وہ شاید اب پی ٹی آئی کے لیے بھی افورڈیبل نہیں ہے. کہ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگ چھپ گئے ہیں, ان کے لوگ گرفتار ہو گئے ہیں, اور ان کے اندر ایک ڈر اور خوف آپ نے ڈال دیا ہے کہ لوگ جیلوں سے نکلتے ہیں اور ساتھ ہی اگلے مقدمے میں پکڑے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس وقت زیادہ میچورٹی کے ساتھ چلے تو آنے والے دنوں میں ان کے لیے کچھ بہتری کے امکانات بھی پیدا ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. رضی صاحب, پرویز رشید صاحب کہتے ہیں کہ جرم کی تفتیش سے جو فرار ہے وہ اعتراف جرم کے مترادف ہے. کیا درست کہتے ہیں وہ اس تمام معاملے پر جس طرح سے چیلنج کیا ہے عمران خان صاحب نے جوڈیشل کمیشن کو؟ دیکھیے, عمران خان صاحب نے بڑی کامیابی کے ساتھ اور عدلیہ کے اندر اپنے انسٹال کیے ہوئے فیض حمیدی ججوں کے ذریعے آج تک اپنے خلاف کسی کیس کو نہیں چلنے دیا, نہیں انویسٹیگیشن ہونے دی انہوں نے. یہ ان کی اسٹریٹجی کامیاب رہی ہے, اور میرا خیال ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے خلاف کوئی کیس انویسٹیگیٹ بھی نہیں ہونے دیتے. اور پاکستان کے اندر نئی جورسپروڈنس لکھی گئی ہے, یعنی کسی کیس کو آپ ڈیورنگ انویسٹیگیشن سٹے نہیں کر سکتے. انویسٹیگیشن ہو جائے گی تو اس کا آؤٹ کم ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عدالت کے پاس ہی آنا ہے, تو عدالت اس وقت اس کی لیگلٹی دیکھ لے گی. لیکن عمران خان کی محبت کے اندر بعض ججز حضرات اتنے اندھے ہوئے ہیں کہ وہ نئی جورسپروڈنس لکھ رہے ہیں کہ وہ عدالت کو, وہ کیس کو انویسٹیگیشن کے دوران ہی سٹے کر رہے ہیں. اور یہ اس کی کوئی مثال نہیں, دنیا کی جورسپروڈنس کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. وہ جا کے آپ پاکستان سے ڈھونڈنے دیکھیں. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ اب میں تھوڑی سی کر لوں, یہ جو قانون لکھا ہوا ہے نا جس کے اندر کسی بھی اس طرح کے انکوائری کمیشن بنانے کا ہے, اس میں مورلی تو حکومت لکھنے کی پابند ہے کہ مورلی لکھتی ہے چیف جسٹس کو کہ آپ یہ فلانا جج ہم نامزد کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس کو کر دیجئے, یا کوئی بہتر ہو تو کر دیجئے. قانون واضح ہے اور حکومت نے اس قانون کا سہارا لیتے ہوئے, میں ذاتی طور پہ اس کا حامی نہیں ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میں عدلیہ کے ان ججز کی طرف دیکھتا ہوں تو میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے. میں کس طرح ان کے اس رویے کو اپروو کر دوں کہ ایک دن پہلے آڈیو آتی ہے, آڈیو کا قصہ سن لیجئے کہ رات ایک صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب صبح پٹیشن لے کے جا رہے ہیں اور اس کمیشن کو چیلنج کر رہے ہیں. میں نے کہا یار ابھی تو اس کی پروسیڈنگ شروع ہی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا جیسے ہی اس کی پروسیڈنگ ختم ہوگی وہ پٹیشن داخل ہو جائے گی. اور صبح, اور وہ ٹویٹ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا, میں نے بھی کیا 16 گھنٹے پہلے, اب تو 19 گھنٹے ہو گئے, 19 گھنٹے پہلے کا ٹویٹ ہے, اور ایگزیکٹلی وہی ہوا. صبح جیسے ہی یہ جو کمیشن ہے اس کی پروسیڈنگ ختم ہوئی ہے تو ادھر سے نمبر لگ گیا اور فوری طور پہ پھٹے لگنا شروع ہو گئے. یہ جو اتنے نیکڈ طریقے کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے, ون سائیڈڈ ویو, ہم اس کی حمایت, ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. ہم آزادی عدلیہ کی ہم نے جنگ لڑی ہے باقاعدہ سڑکوں کے اوپر, میڈیا کے اوپر بیٹھ کے, سڑکوں کے اوپر جا کر ہمارے میڈیا نے بھی عدلیہ کو آزاد کروانے کی جنگ لڑی ہوئی ہے. ہم اب بھی اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں, لیکن عدلیہ شاید اپنے ساتھ جو ہے وہ پتہ نہیں کھڑا ہونا چاہتی ہے یا نہیں ہوتی. میں ایک آخری بات میرے کامریڈ امتیاز عالم صاحب نے فرمائی ہے کہ عمران خان صاحب کے لہجے کے اندر نرمی آئی ہے. میرا خیال ہے کامریڈ نے فرید زکریہ کے ساتھ جو عمران احمد خان نیازی صاحب کا انٹرویو ہے وہ نہیں سنا. پہلے وہ فوج کی شخصیات کے اوپر حملہ آور تھے, اب انہوں نے ایز اے انسٹیٹیوشن اس کے اوپر کل اٹیک کیا ہے. وہ بڑا اہم انٹرویو ہے, اگرچہ وہ بہت زیادہ انہوں نے عمران خان کی محبت سے سرشار ہو کے, لیکن اس کے اندر جو باڈی لینگویج ہے, بدن بولی جو ہے وہ بھی نوٹ کرنے والی ہے, اور عمران خان کا باہر کیا نریٹو ہے اور ان ہاؤس کیا نریٹو ہے, یہ دونوں کے اندر فرق بڑا واضح ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے آپ سے کچھ ہی دیر. پیسم شہباز شریف کی جانب سے اپنی گفتگو میں یہ کہا گیا کہ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے عمران خان نے اپنے انٹرویو میں جھوٹ بولا ہے. کیا جھوٹ بولا ہے, اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم کی جانب سے کیا کہا گیا, لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ انٹرنیشنل ایک پیپر سے دعویٰ کیا تھا کہ
کہ عمران خان صاحب نے جنرل عاصم منیر جو کہ اس وقت کے DGISI تھے ان کو اپنی اہلیہ کی کرپشن کے شواہد دکھانے پر استعفیٰ دینے پر مجبور کیا تھا، جس کے جواب میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جنرل عاصم منیر کو بطور DGISI استعفیٰ دینے پر مجبور نہیں کیا تھا، یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ جنرل عاصم نے مجھے میری اہلیہ کی کرپشن کے کوئی شواہد دکھائے، نہ ہی میں نے انہیں اس بنیاد پر مستعفی ہونے کا کہا۔ اب سے کچھ دیر قبل وزیر اعظم شہباز شریف قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے، ان کی جانب سے کیا کہا گیا اس معاملے پر؟ پہلے وہ سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ کہ عمران نیازی نے ایک مرتبہ پھر قوم کے سامنے سفید جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ DGISI جنرل عاصم منیر کی ٹرانسفر کی کہ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم کو کنفرنٹ کیا کہ آپ کے اہل خانہ کرپشن میں ملوث ہیں۔ نذیر لغاری صاحب، آپ کی جانب آتی ہوں، آپ نے گفتگو سنی، کھچڑی بنی ہوئی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں سچا ہوں اور دوسرا شخص جھوٹا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ ہم تو یہ بات پہلے بھی سنی تھی جب جناب عمران خان وزیر اعظم تھے کہ جنرل عاصم منیر سے ان کا یہی تنازع تھا۔ یہ بات انہی دنوں میں جب یہ صورتحال چل رہی تھی، جب اس طرح کے واقعات پیش آئے تھے، ہم نے انہی دنوں میں سنا تھا کہ DGISI جو بنائے گئے ہیں نوید مختار صاحب کے بعد جو یہ آئے ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح کا یہ معاملہ ہوا ہے۔ لیکن ظاہر حقیقت کے بارے میں تو یا تو صرف عمران خان جانتے ہوں گے اور دوسری طرف جو ہے آرمی چیف جانتے ہوں گے، جو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، یا وہ جانتے ہوں گے اور عمران خان صاحب اس کی تردید کر رہے ہیں، اور دوسرا نقطہ نظر جو ہے وہ خود چیف آف آرمی اسٹاف دے سکتے ہیں، یا ان کے خاندان کے بارے میں اگر کوئی کرپشن کی چیزیں ہوں گی تو ظاہر ہے اس کے شواہد بھی ہوں گے، اور شواہد ہوں گے تو سامنے بھی آ جائیں گے، جو بھی لائے اس کو وہ موجود ہوں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے انہی شواہد کی بنیاد پر آج یہ بات کی ہے کہ سفید جھوٹ بولا گیا عمران خان کی جانب سے؟ ابھی دیکھیں میں نہیں کہہ سکتا ہوں، میں ان کی پوزیشن ظاہر میرے پاس نہیں ہے، نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ غلط بیانی کر رہے ہیں، نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ حقیقت کے بارے میں پردہ تو ہٹا سکتے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ گئے تھے، اور یہ تو ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ جن کا سب سے زیادہ جس جرنیل پر عمران خان صاحب کو غصہ ہے اور جن کے بارے میں سب سے زیادہ وہ باتیں کرتے ہیں اور جن کو ہمیشہ اپنے ٹارگٹ پر رکھتے ہیں، وہ بھی اس موقع پر موجود تھے، ہم نے یہ بھی سنا تھا۔ اب معلوم نہیں ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، وہ انہی میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، امتیاز عالم صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ غلط ہے یا عمران خان کی جانب سے جو جواب دیا گیا وہ صحیح ہے، وزیر اعظم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی حقائق ہیں تو سامنے آ جانے چاہیے، ہمارے پاس تو حقائق تک براہ راست رسائی نہیں ہے، جیسے کہ لغاری صاحب کہہ رہے تھے۔ دوسری بات ہے جس بات کی تفتیش ہونی چاہیے کہ یہ جو سارا ہائیبرڈ رجیم بنایا گیا تھا، جنرل باجوہ نے بنایا، جنرل فیض نے بنایا، اس سے پہلے جو جرنیل اس میں شامل تھے، اس کے بارے میں کوئی کمیشن بننا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تو ہے، مطلب انہوں نے فلور پر یہ بات کی ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ شواہد کی بنیاد پر ہی بات کی ہوگی؟ فلور پہ تو بہت کچھ کہا جاتا ہے اور ہمارے لوگ تو قرآن اٹھا کے بھی جھوٹ بولتے ہیں، تو میں تو یہ زبانی کلامی بات پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن باہر کیا لگتا مجھے یہ ہے کہ عمران خان نے یہ جو ان کا ذاتی قسم کا جو تنازع ہے اسے کچھ کم کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے طور پہ ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے، بظاہر یہ لگتا ہے۔ سر کیسے لگا آپ کو یہ کہ ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ؟ تو ظاہر ہے کہ کنفرنٹیشن وہ کافی آگے بڑھا چکے تھے عمران خان، اور بار بار نام لے کے آرمی چیف کا، جو لگتا ہے کافی خاموش طبع ہے، میڈیا سے نہیں ملتے ہیں، بات نہیں کرتے ہیں، سیاست سے دور رہنے کا عزم بھی کیا تھا، اور میرا مشورہ صرف یہ ہے کہ اب فوج 9 مئی کے واقعات کے رد عمل میں اپنے آپ کو اس سارے پروسیس میں سوائے تفتیش کے اس سے آگے مت لے کر جائے۔ میری مراد یہ ہے کہ ملٹری کورٹس نہیں بننی چاہیے، قانونی طور پہ بن سکتی ہیں لیکن بننی نہیں چاہیے، اس سے بہت زیادہ
مجھے یاد ہے کہ جو لوگ ایوب خان کے زمانے میں، یحییٰ خان کے زمانے میں، ضیاء الحق کے زمانے میں جنہیں ملٹری کورٹس میں پیش کیا گیا، اور میں کو 3 بار پیش ہو چکا ہوں ملٹری کورٹس میں، ان لوگوں بالکل پہ ٹھیک ہے اچھا امتیاز اثر عالم نہیں صاحب، آپ پڑتا۔ کا پوائنٹ آ گیا ہے، وقت ہمارے پاس پروگرام میں کم ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ رضوان رضی صاحب، آپ کیا کہیں گے اس تمام صورتحال پر؟ دیکھیے، میں تو اس میں دونوں کو درست سمجھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں امتیاز عالم صاحب سے انڈورس کر لوں کہ میں 16 سپٹمبر کے بعد سر آپ کے اس جو ڈیمانڈ ہے کہ ملٹری کورٹس نہیں بننی چاہیے، میں اس کے ساتھ ایگری کر لوں گا، کیونکہ اس وقت جو دوسری سائیڈ پہ گند پڑا ہوا ہے میں اسے کیسے انڈورس کر لوں سر۔ لیکن بہرحال میں آپ کے ساتھ ہوں کہ ملٹری کورٹس نہیں بننی چاہیے، لیکن جو کورٹس نے جو حال کیا ہوا ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ اس میں دونوں درست ہیں جی۔ میری جو ہے اطلاعات اور وہ مختلف ظاہر کیے جانے والے آڈیوز ویڈیو سے جڑی ہیں۔ میں عمران خان صاحب بھی درست کہہ رہے ہیں اور چاچو بھی درست شہباز شریف صاحب بھی درست کہہ رہے ہیں، دونوں اپنی جگہ کے اوپر درست فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، جب یہ لائے گئے، یہ پروجیکٹ عمران خان کا حصہ نہیں تھے عاصم منیر صاحب، اور فیض حمید صاحب جو تھے ڈی جی سی کے طور پہ اس وقت پوری سیاست کو کنٹرول کر رہے تھے، انہوں نے ڈی جی آئی بننا تھا، تو لہٰذا ان کا آ جانا درمیان میں وہ اس پورے پروگرام کے فلو کی ڈسرپشن تھی، لہٰذا ان کے خلاف ایک کیس کھڑا جانا تھا عاصم منیر صاحب کے خلاف، تاکہ ان کو اس عہدے سے ہٹایا جا سکے۔ انہوں نے صرف اتنی بات کہی تھی جا کے، اور یہ پھر علیم خان صاحب نے بھی بتا دی اور مختلف اور ذریعوں سے بھی سامنے آئی کہ جناب کچھ ایسے شواہد ہیں کہ پنجاب میں ہونے والی بعض کرپشن جو ہے وہ ادھر کو جا رہی ہے۔ کوئی شواہد نہیں دکھائے گئے، صرف اتنی بات ایک انٹیمیسی کے طور پہ جو کہ ایک انٹیلیجنس چیف بتاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ سمجھا گیا کہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے سنڈے کو جی ایچ کیو کھلوا کے تو عاصم منیر صاحب کو ٹرانسفر کیا تھا۔ اب ایک یہ اپنی جگہ کے اوپر ہو گئی بات کہ جناب ڈاکومنٹ کوئی نہیں دکھائے گئے، لیکن جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وہ حوالہ دے رہے ہیں جو گارڈین لندن کے اندر جو خبر چھپی ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب ان کو اس لیے ہٹایا گیا کہ انہوں نے ان کی جو تھی وہ مسز تھیں عمران خان کی، ان کی کرپشن پکڑ لی تھی۔ اصل مسئلہ ہم دیکھیں شروع کہاں سے ہوا ہے، گارڈین میں آرٹیکل چھپا ہے، اس میں یہ لائن چھپ گئی ہے، اس کا عمران خان صاحب نے ڈینائل جاری کیا ہے، تو ٹیلی گراف گارڈین ٹیلی گراف چلے، تو اس کو حکومت نے کہا کہ ہم پولیٹیکلی اس کو کیوں نہ ایکسپلائٹ کریں، تو یہ ہے بیسیکلی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سلمان عابد صاحب، آج جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں بات کی ہے، انہوں نے کیا ترجمانی کی ہے آرمی چیف کی، یا پھر یہ ان کے جو ہیں وہ اپنا خیال تھا جس کا اظہار انہوں نے کیا؟ پہلی بات تو ذرا یہ وضاحت لے لیں جو رضوان رضی صاحب نے کہا ہے، انہوں نے ڈیلی گراف کے اوپر جو ابھی آپ نے بتایا ٹیلی گراف کے اوپر، اس کے اوپر نہیں کہا، انہوں نے کہا یہ بات مجھے پہلے سے پتہ تھی، یعنی شہباز شریف صاحب نے ابھی سنا دیں دوبارہ، یہ بات مجھے پہلے سے پتہ تھی، ایک بات۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں کہہ رہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب کے تو بڑے مثالی تعلقات ہیں موجودہ آرمی چیف کے ساتھ، تو ذرا وہ تمام شواہد جو آرمی چیف کے پاس ہیں وہ لے لیں اور انویسٹیگیشن کر لیں اور تحقیقات کر لیں، عمران خان کو کیفر کردار تک پہنچا دیں۔ لیکن میں آپ کے اسی فلور پہ کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں کریں گے شہباز شریف صاحب، جیسے امتیاز عالم صاحب نے کہا نا کہ اسمبلی کے فلور پہ تو بہت کچھ کہتے رہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر وہ شواہد موجود ہیں تو اب چھوڑے، عمران خان نے کچھ نہیں کیا نا اس کے اوپر، آپ تو انویسٹیگیٹ کر لیں، آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں اور اس کو انویسٹیگیٹ کر کے کیفر کردار پہ پہنچائیں۔ لیکن کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی سیاست کر رہے ہیں اور وہ سیاست ہی کریں گے، اس کے اوپر کوئی سی قسم کی انویسٹیگیشن کو وہ اوپن نہیں کریں گے۔ پوائنٹ آپ کا آ گیا ہے، مجھے بریک تک آ جا رہا ہے، بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے پنجاب میں انتخابات کے معاملے۔ اس بریک ویلکم بیک ناظرین۔ وفاقی حکومت نے پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن کے فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کر دی ہے۔ نذیر لغاری صاحب، پنجاب میں الیکشن پر چیف جسٹس کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں گے؟ میرے خیال میں چیف جسٹس اپنی اس خواہش کا اظہار کرتے رہے ہیں کوڈ نمبر 1 میں کہ حکومت کو اس کے ریویو کے لیے درخواست دینی چاہیے تھی۔ ان کے نظر میں کیا تھا، ان کے ذہن میں کیا تھا، وہ کیا سوچتے تھے، کیسا ان کا خیال تھا، اور وہ کیوں ایسا سوچتے تھے کہ ان کے فیصلے کے خلاف ریویو کی اپیل آنا چاہیے، اور اس کے مطابق الیکشن کمیشن نے ایک ریویو کی اپیل پہلے سے کی ہوئی ہے اور حکومت نے بھی کر دی ہے، تو اس سے بات بہرحال جو ہے وہ آگے چلے گی، کیونکہ وہ تاریخ گزر چکی ہے، جو تاریخ
सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, और मेरा ख्याल है कि वो तारीख भी आईनी तकाजे के बरअक्स थी। आईनी तकाजा 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का कहता है, और 90 दिन जो है 14 अप्रैल को ख़त्म हो चुके थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, इमरान खान के सामने, PTI के सामने, सदर अलवी के सामने और पूरे पाकिस्तान के सामने 14 अप्रैल गुजर चुकी थी। और 14 अप्रैल 1 मार्च को जो फैसला दिया गया, ये 2-3 का था, 4 था, 14 नहीं, ये जो है फैसला दिया गया था 1 मार्च को, और 1 मार्च को फैसला ये दिया गया कि आप 90 दिन में इलेक्शन कराएं, और 90 जब इलेक्शन की तारीख दी गई वो 90 दिन से आगे की थी, 106 दिन की थी, तो वो तो वैसे ही गुजर चुकी थी और इस पर सब मान भी चुके थे कि ठीक है जी 30 अप्रैल को इलेक्शन करा लें। फिर उसके बाद जो है वो आगे चली गई, 8 दिन और आगे चली गई, फिर उसके बाद और आगे चली गई। तो ये मामला जो है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने ही सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन का फैसला दिया, लेकिन 106 दिन की जो है उस पर अपनी आंखें एक तरफ कर ली और उनने इस पर कोई बात नहीं की कि भाई हमारे 90 दिन गुजर गए, आप उसके अंदर क्यों नहीं करा रहे हैं। तो बात तो 106 दिन की आई थी, फिर 120-22 दिन हो गए थे, तो मुद्दत गुजर चुकी है उससे। और जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से डेट दी थी, जिसका मैंडेट जो है आयन के अंदर इलेक्शन कमीशन को है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से डेट दी गई थी, वो भी उसकी भी तारीख गुजर चुकी है। अब रिव्यू की एक दरखास्त आई है, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। ठीक है, इस पर तो जाहिर है वही कह सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज आलम साहब, चीफ जस्टिस अपने फैसले पर करेंगे नजरसानी? मेरा ख्याल है ये एक बेहतरीन मौका है कि इलेक्शन कमीशन का जो आईनी इख्तियार है उससे मान लिया जाए, और जो इलेक्शन कमीशन 7 अक्टूबर को इंतखाबात की तारीख दे रहा है उसमें सारी पार्टी इत्तफाक कर लें, वरना शायद इंतखाबात 7 अक्टूबर को भी ना हो। बेहतर यही है कि इस डेट पे सब मुत्तफिक हो जाए और चीफ जस्टिस इस मामले को यहीं पे ख़त्म कर देंगे, तो जो टेंशन है गैर ज़रूरी पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट पे, वो भी ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान बहुत सारे रेड लाइंस का क्रॉस और बहुत सारे इदारों की बाहम लड़ाई और खाना जंगी वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। बस ट्राई टू सेटल चीज़ों को ठंडा करने और हल करने की कोशिश करें। ठीक है, सलमान आबिद साहब। देखिए, बात यह है कि जैसे अभी लोगारी साहब ने कहा कि 14 मई की डेट तो गुजर गई है। अब अदालत के सामने 2 ही ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो जो लोग इसके अंदर मुलव्विस हैं और जिन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं कराया, उनके ऊपर तौहीन अदालत लगे। दूसरा रास्ता इम्तियाज आलम साहब बता रहे हैं कि वो जो रिव्यू अपील आई है उसको बुनियाद बनाए और एक नए इंतखाबात, एक ही दिन के अंदर इंतखाबात होने का कोई रास्ता निकाला जाए और हुकूमत उसको तय करे, इलेक्शन कमीशन उसको तय करे और एक मफाहमत के साथ आगे बढ़ा जाए। लेकिन एक बात ज़हन में रखिए, ये भी पाकिस्तान की तारीख की एक अच्छी, जिसे कहते हैं एक नज़ीर हमारे यहाँ सेट होने जा रही है कि अगर हुकूमत चाहे तो वो इंतखाबात को पोस्टपोन करने के लिए कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकती है, जिसकी निशानदेही अभी इम्तियाज आलम साहब ने कहा कि उनको अक्टूबर में भी इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। एक दफ़ा जब आप ये ट्रेंड तय कर देंगे, असूल तय कर देंगे, तो कोई भी हुकूमत अपने इन रियासती इदारों को बुनियाद बनाकर वक्त के ऊपर इलेक्शन ना कराने के लिए कुछ भी कर सकती है, कोई भी हिकमत अमली इख्तियार कर सकती है। इलेक्शन कमीशन को भी इस्तेमाल कर सकती है, वजारत खजाना को भी इस्तेमाल कर सकती है, वजीर दाखिला को भी इस्तेमाल कर सकती है, वजारत दफा को भी इस्तेमाल कर सकती है, गवर्नर को भी इस्तेमाल कर सकती है, इलेक्शन कमीशन को, यानी सबको इख्तियार कर सकती है। अगर ये असूल तय हो गया तो आप यकीन कीजिएगा कि आइंदा मुस्तकबिल में वक्त के ऊपर इलेक्शन कराना हर एक के लिए मुश्किल हो जाएगा। लोग उसके लिए सियासी जवाब ढूंढ के इंतखाबात को इल्तिवा में डालेंगे, इंतखाबात शूट करेंगे तो इंतखाबात करवाएंगे, मगर ना इंतखाबात में ताखीरी हरबे इख्तियार किए जाए। रजी साहब, एक तो ये कि क्या चीफ जस्टिस पंजाब इलेक्शन के हवाले से अपने फैसले पर नजरसानी करेंगे, दूसरी चीज़ ये कि निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से भी जो जवाब है वो जमा कराया गया है, 9 मई के वाक़यात को बुनियाद बनाया गया, क्या उसके बाद पंजाब में इंतखाबात मुमकिन है? क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ भी मुमकिन होता है और कुछ भी मुमकिन नहीं होता। जो नीमे दिनों जो खबरें छीन के आ रही हैं उसके मुताबिक कल जो है वो बुनियाद बांधी जाएगी मौजूदा वफाकी हुकूमत को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने की। अगर वो मेरी इतलात, ज़ाती इतलात जो हैं वो दुरुस्त हैं तो अदालत उसकी बेस सेट करेगी। हुकूमत अपील में नहीं गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपील में गया है। हुकूमत कहती है हम
5-3 کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں، ہم 3-2 کا فیصلہ نہیں مانتے، اس لیے ہم آپ کے موجودہ اس فیصلے کے خلاف اپیل میں نہیں آئیں گے۔ اس کے خلاف اپیل کرنا دراصل اس فیصلے کو ماننا ہوگا۔ چیف جسٹس صاحب نے بہت کوشش کی ہے کہ حکومت نظر ثانی کی اپیل کر دے، اور انہوں نے باقاعدہ اس پہ افسوس کا اظہار بھی کیا، ان کی آواز بھی رندے آ گئی کہ حکومت کیوں نہیں اپیل کر رہی۔ حکومت نے نہیں کیا، ایک پیغام دیا جس طرح انہوں نے ظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو، نظر ثانی کی اپیل کر دی ہے نا، وفاقی حکومت نے نہیں کی ابھی تک، الیکشن کمیشن نے کی، ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن نے کی ہے، اور وفاقی حکومت نے ایز اے فیڈریشن فائل نہیں کی۔ یہی میں بات جو ہے وہ کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا۔ کل اہم دن ہے، دیکھنا پڑے گا ہمیں، جس طرح پٹیشن چلی گئی ہے عمران صاحب کی، وہ بھی میرے پاس فکس ہو خبر گئی۔ کچھ اور تھی، وہ یہی تھی کہ وفاقی حکومت کی جانب سے نظر ثانی اپیل کر دی گئی ہے۔ ناظرین، پینلسٹ کی رائے آپ نے جانی۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔